जमात, उसके कुछ दरबारी और फिर मीडिया के अंदर बैठे कुछ उसके हवारी, उन्होंने जिस अंदाज से डस्का के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की साजिश की और एक बेबुनियाद मनगढ़ंत बयानिया उसको जन्म दिया और मुसलसल नून लीग और उनकी कनीजें डस्का के इलेक्शन पे नोहे और मातम करती रहीं और मुसलसल हुकूमती मशीनरी, हुकूमती शख्सियात, हुकूमती अदारों पे उंगलियां उठाती रहीं और यहां तक कि डस्का के उस इलेक्शन के अंदर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन शहीद हुआ, उसके साथ एक ही घर से दो मजीद भाई जो हैं वो जख्मी हुए और पीटीआई के कारकुनान पे सरेआम गोलियां बरसाई गईं और जो गोलियां बरसाने वाला था, कानून हाथ में लेने वाला था, इंसानी जानों को कत्ल करने वाला, वो नून लीग का कब्जा माफिया का सरगना था, मनशियात फरोशों का सबसे बड़ा उस ग्रोह का सरबराह था और यहां तक कि वो तमाम नाजायज अमल जो मुसलसल नून लीग की छतरी के नीचे ये टोला सर अंजाम देता रहा, वो कई मुकदमात में मतलूब था, कहीं जमानतों पे था और कहीं उसने नून लीग की छतरी के नीचे एक्स्ट्रा रिलीफ लिया हुआ था। बदकिस्मती की बात यह है कि जो अपने आप को कानून के और आइन के पासबान और पासदार कहने के दावे करते हैं, उस इलेक्शन के अंदर बजाय इसके कि उस मुल्जम की मजम्मत की जाती, उसको स्टेज की जीनत बना के उसके बाजू खड़े कर कर के नून लीग के लिए मजीद बच्चे कुर्बान करने की खुशखबरियां कौम को सुनाती रहीं फूलन देवी वहां पे, और मुसलसल कई हफ्तों से तस्वीर का एक रुख जो था वो मीडिया में आता रहा। तस्वीर का जो दूसरा रुख था वो मीडिया की स्क्रीन से उजल रहा। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने तस्वीर का दूसरा रुख भी सुना, उन्होंने दूसरे रुख को भी जांचने की अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि डस्का के इलेक्शन के अंदर गुज़श्ता 4 दहाइयों पर मुश्तमिल जो गद्दी नशीनी का और जान नशीनी का सूरज था, वो पीटीआई की क़यादत और अली असजद मल्ली और डस्का की हमारी टीम के हाथों गरूब हुआ। 40 साल जिन्होंने गद्दी नशीनी के नाम पे वहां मनशियात फरोशी की और उनके ताने बाने उस नेटवर्क के दुबई तक जाके तारे मिली और उस नेटवर्क की गिरफ्तारियां दुबई में हुई। वो ज़ाहिर शाह मरहूम के जो बेटे थे, नशीन इफ्तिहार के जो भाई थे, जब वो दुबई में मनशियात के केस में गिरफ्तार हुए, पाकिस्तान में कोई इमरान खान की हुकूमत नहीं थी उस वक्त, ना पीटीआई इख्तिदार में थी कि हमने उन्हें किसी जाली और झूठे मुकदमे में बकौल उनके गिरफ्तार किया हो। उस वक्त भी वो अपनी कारस्तानियों की वजह से गिरफ्तार हुए।
پھر پوری الیکشن کمپین میں آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی گاڑیوں سے منشیات نکلتی رہیں، اسلحہ نکلتا رہا، لیکن وہ اپنی مظلومیت کی داستانیں بیان کرتے رہے۔ پھر ہمارا پہلے دن سے ایک موقف تھا کہ ڈسکے کے اندر حکومت پنجاب نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کی ہیں۔ جو آر او صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا کی سٹیٹمنٹ سے میچ نہیں کرتی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اپنے آر او کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ نے ہم سے تعاون کیا تھا، ان کے آر اوز کی جو کنڈکٹ ہے اس پہ بھی ہمارے سوالیہ نشانات ہیں۔ ہم نے الیکشن سے لے کے اناؤنس ہونے سے لے کے الیکشن کے دن اور پھر اس کے بعد پوسٹ الیکشن تک کا جو ایک جانبدارانہ رویہ تھا ریٹرننگ آفیسر صاحب کا، وہ ہم نے دیکھا، مانیٹر کیا، آبزرو کیا اور اس کے خلاف شکایات بھی کی۔ لیکن ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جو خواجہ سعد رفیق کے حلقے سے تھے اور ریٹرننگ آفیسر جو احسن اقبال کے حلقے سے تھے، الیکشن کی رات کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ یہ الیکشن کے اپنے الیکشن کمیشن کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ الیکٹڈ ایم این ایز، ایم پی ایز، 1 درجن سے زائد نون لیگ کے لیڈران اور ایم پی اے اور ایم این ایز وہاں بیٹھ کے فارم 45 کی تصویریں بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور آر او کے دفتر میں بیٹھ کے آر او کو یرغمال بنائیں اور پھر اس کے بعد وہ مظلومیت کی داستانیں بیان کرے۔ پورا الیکشن والا دن جو فائرنگ ہوتی رہی اور فائرنگ میں الیکشن کمیشن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقول الیکشن کمیشن کے جو لیٹر آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ وہاں فائرنگ ہوتی رہی اس لیے وہاں پہ دوبارہ کرایا جائے الیکشن، تو کرنے والے کون تھے، کروانے والے کون تھے؟ اور اس کو نتھی کیا گیا علی اسجد ملی کی ذات کے ساتھ، جو کہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا تھا۔ آج سچ کی بالادستی ہوئی ہے، جھوٹ جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے، حق جو ہے وہ جھوٹ پہ غالب آیا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسکے کے الیکشن میں رول آف لا کو انشور کیا جائے، ڈسکے کے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان کی پاسداری کی جائے اور سپریم کورٹ کی قیادت میں جو معزز جج صاحبان نے اس فیصلے کو مؤخر کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نون لیگ کا بیانیہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل کی زبانی معزز جج صاحبان تک پہنچتا ہے اور جو پھر میڈیا کی سکرین پہ آ کے ان کی زبان سے پہنچتا ہے، دونوں میں تضادات ہیں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ان کا وکیل نہ کوئی دھاندلی کے ثبوت پیش کر سکا، نہ کسی قسم کی جو الزامات کی بارش انہوں نے کی اس کے ساتھ جڑے کوئی حقائق سامنے لا سکا، اور نہ ان کے وکیل کا آرگومنٹ کہیں پہ بھی ایسا تھا جہاں یہ سمجھا جاتا کہ حکومت اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے میں کہیں ملوث پائی گئی۔ تو یہ صرف اور صرف اس الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ ساری واردات ہوئی تھی۔ علی اسجد ملی جس نے اس حلقے سے الیکشن جیتا، اس کے الیکشن کے رزلٹ کو رکوانے کے لیے یہ نون لیگ نے کارستانی کی اور فکس میچ کر کے کچھ میڈیا کے ساتھ انہوں نے یہ کھیل کھیلا اور الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنے کے لیے جعلی راج کماری نے دھمکیاں دی اور اداروں کو یرغمال بنا کے اس الیکشن کو متنازع قرار دیا اور اس کے نتائج کو
رکوایا اور ری پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا. اور جو آج علی اسجد ملی صاحب نے اپنی بات کی ہے، میں چاہوں گی کہ چونکہ وہاں کچھ حقائق جو ہیں وہ اس طرح سے اجاگر نہیں ہوئے، یہ آپ سے عدالت کے اندر والی جو پروسیڈنگز تھیں کہ ہمارا موقف کیا تھا، ہمارے مخالف کا موقف کیا تھا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے سچ کے موقف کی پاسداری کرتے ہوئے اس الیکشن کو مؤخر کیا ہے. تو علی اسجد ملی صاحب آپ بات کر کے ان کو ساتھیوں کو تھوڑا سا اپرائز کریں کہ کیا وہ حقیقتیں ہیں جن کو میڈیا کی زینت بنانا ضروری ہے تاکہ پرسیپشن اور ریالٹی جو ہے اس کو اکٹھا کیا جائے. پرسیپشن بنائی گئی کہ حکومت نے جان بوجھ کے یہ کیا، اور ریالٹی جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے یکسر مختلف آئی. تو پرسیپشن اور ریالٹی کے گیپ کو آپ ڈیفائن کریں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، اور آپ تمام دوستوں کا بھی بہت شکریہ. کیونکہ جی یہ کیس ابھی سپریم کورٹ میں ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ میں کوئی وہ لمٹ پاس نہ کر جاؤں وہ جو کیونکہ میٹر ذرا سب جوڈس ہے. مگر میں پورے پاکستان کے تحریک انصاف کو آج مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ون آف دا ریلیف جو ہم سارٹ کر رہے تھے فرام سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جائے الیکشن 10 تاریخ والا جو ہے تب تک جب تک سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اور نیا آرڈر نہیں آ جاتا. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے الحمدللہ وہ آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا. سپریم کورٹ نے بڑی کوشش بھی کی، ان کے وکیل کو کل سے وہ کوشش کر رہے تھے، کل بھی انہوں نے کہا آپ کنکلوڈ کریں، آج بھی 1.5-2 گھنٹے ان کو دیے اور پھر بھی ان کو کہا کنکلوڈ کریں. مگر ان کی نون لیگ کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اتنا لنگر کیا جائے کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آگے ہو جائے. تو ہماری تو یہ پہلے ہی پلی تھی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. ان کو شاید لگ رہا تھا یا اٹ واز آن دا کارڈز کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کے یا میرے حق میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی. میں الیکشن کمیشن کے رویے سے تھوڑا سا ذرا پرپلیکسڈ ہوں، تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اتنی آگے جا کے پارٹی بن کے کیوں اتنی غیر جانبدار ہو کہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے مگر وہ نہیں کر رہے. آج بھی ان کے وکیل نے ایک بیان وہاں پہ دیا کہ ہم نے ان کو موقع دیا تھا اپنے سارے وہاں پہ جمع کروانے کے لیے قواعد، اور ہم نے یو ایس پیز بھی دی تھی اور ہم نے پورا ان کو موقع دیا تھا، جو کہ سراسر غلط ہے جی. 23 تاریخ کو ہم وہاں پہ پیش ہوئے، 22 کو ہمیں نوٹس ملا.